अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़र्रुख तौसीफ़ पाक स्टडीज़ जो है वो 106 में जो है वो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में मैं पढ़ाता हूँ। आज जो है हम लोग अपना पहला लेक्चर पाक स्टडीज़ के हवाले से सेकंड ईयर का जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को मुझे इसका जो है वो पेपर पैटर्न बताना है कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से आते हैं, आप किस तरह से जो है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, इसमें टोटल ये 50 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर होता है। पहली चीज़, इसमें 10 मार्क्स के आपको MCQs आते हैं, उसके साथ 2 क्वेश्चंस जो हैं वो 12-12 नंबरों के, ईच क्वेश्चन है 12 मार्क्स, वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और आखिर में आपको 2 जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस 8-8 नंबर के अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये टोटल मिला के जो हैं ये आपके 50 मार्क्स जो हैं वो बनते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हम चूँकि अपना पहला लेक्चर जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहे हैं, हम लोग पहले लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, बताना मुझे आपको ये है कि पाक स्टडीज़ का जो पहला चैप्टर होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस का होता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप इस चैप्टर को जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा टाइम दें, थोड़ी सी वर्क जो है वो इसकी ज़्यादा रखें, ताकि आपके जो है वो बेहतर मार्क्स के चांसेस बन सकें। इस चैप्टर में से मोस्ट ऑफ द टाइम अक्सर औकात जो है वो क्वेश्चन ज़रूर बनता है जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी डेफिनेटली इसमें से आते हैं, MCQs भी इसमें से 2 के करीब जो है वो मिनिमम ज़रूर बनते हैं। तो इतनी ज़्यादा वर्थ है, इतना ज़्यादा इसका वेटेज है, मार्क्स की जो रेशो है इसकी बाकी किसी भी जो चैप्टर है उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा है। तो हमें इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो तवज्जो देनी है। थोड़ा सा मुश्किल है बाकी चीज़ों की निस्बत, क्योंकि इसमें जो बिफ़ोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले की थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो बताई गई है, जो कि मुश्किल होती है स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी याद करना, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको कुछ इस तरह से जो है वो टॉपिक्स पढ़ाए जाएं ताकि आपको जो मुश्किल है वो पेश ना आए। तो हम कोशिश करते हैं कि आप तक जो भी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से पहुँचे वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए आसानी का बायस बने। अच्छा, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं, पहली चीज़ तो ये है कि आपका ये जो टॉपिक्स हैं ये अकॉर्डिंग टू यूनिक नोट्स आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। अब यूनिक नोट्स जो हैं इसमें आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एडिशनल है, जो कि आपके मार्क्स के हवाले से आपकी काफ़ी मदद करते हैं। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अपने नोट्स के हवाले से करें, यूनिक नोट्स के हवाले से, ताकि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हैं वो अपने एग्ज़ाम में वो उनको प्रोवाइड कर सकें, और जो पेपर चेक करने वाला है वो आपकी वर्थ के हवाले से आपको बेहतर जो है वो नंबर दे सकता हूँ। अब इंट्रोडक्शन के साथ हम अब ये कोशिश करते हैं कि जो पहला हमारा जो लेक्चर है उसको शुरू करें, पहला जो टॉपिक है उस पर बात करें। हमारा जो पहला टॉपिक है, जो क्वेश्चन है आपके यूनिक नोट्स में, वो कहते हैं जी, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान के बुनियादी अज्जाए तरकीबी क्या हैं, ये पहला क्वेश्चन है जो आपके साथ हम जो है वो करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखना ये है कि जब भी आपने क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करना है, बात करनी शुरू करनी है, तो सबसे पहले आपने उस टॉपिक की इंट्रोडक्शन के हवाले से जो है वो ज़रूर बात करनी है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जो है वो मार्ज़ वजूद में आया, केम इनटू बीइंग। अब ये वो टाइम है जिस टाइम में सिर्फ पाकिस्तान जो है वही दुनिया के नक्शे पर नहीं उभरा है, बल्कि दुनिया के नक्शे पर इन द 20th सेंचुरी 20वीं सदी ईस्वी में बहुत सारे ममालिक जो हैं वो उभरे और उन्होंने इस दुनिया में अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो शो की है। तो पाकिस्तान उनमें से एक है। अब पाकिस्तान और दूसरे ममालिक की अगर हम लोग आज़ादी के हवाले से बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब वो बेसिक फ़र्क क्या है
جس کا ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، ان میں بیسک فرق یہ ہے کہ جتنی بھی دوسری نیشنز یا دوسری کنٹریز جو ہیں، ممالک ہیں، انہوں نے آزادی حاصل کی ہے، اس کی بیسز کیا تھی؟ ریس، نسل، ایریا، علاقہ، زبان یا لینگویج، اس قسم کے ان کے جو ہیں وہ بیسز تھیں. لیکن پاکستان دنیا کی وہ کنٹری ہے، دنیا کا وہ ملک ہے جس کی جو بنیاد ہے وہ ریلیجن ہے، مذہب ہے. یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے. تو اتنا ہیوج جو آئیڈیالوجیکل ڈیفرنس ہے، نظریاتی فرق ہے ہم میں اور دوسری آزاد ہونے والی کنٹریز میں، وہی پاکستان کو دوسری کنٹریز سے تھوڑا سا بہتر اور ممتاز جو ہے سپیریئر بناتا ہے. اب یہی انٹروڈکشن میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. اب بیسس، اساس یا بنیاد جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، آئیڈیا جو ہے وہ کس طرح سے پنپتا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے، یا نظریہ ہم لوگ کسے کہتے ہیں. وٹ از این ایڈیالوجی؟ اگر آپ آئیڈیالوجی کو ترجمہ کریں تو اردو میں نظریہ، اور اگر نظریہ کو انگلش میں ترجمہ کریں تو وہ آئیڈیالوجی کہلاتا ہے. لیکن ہم اس کو اگر آسان الفاظ میں بیان کرنا چاہیں نا، نظریہ یا آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی مخصوص جگہ پر رہنے والے لوگوں کا ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو کر کام کرنا، وہ ان کا نظریہ کہلاتا ہے. A bunch of people، ایک کسی بھی مخصوص جگہ پر رہنے والے لوگ جو کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھے ہو کر کام کرتے ہیں، وہ ان کی آئیڈیالوجی یا نظریہ جو ہے وہ کہلاتا ہے. یہ اس کی آسان جو ہے وہ ڈیفینیشن ہو سکتی ہے جو ہم لوگ نظریہ کی کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں جو ایشوز ہیں یا مقاصد ہیں وہ ریلیجیس بھی ہو سکتے ہیں، وہ لسانی لینگویجز پر مشتمل بھی ہو سکتے ہیں، وہ علاقے پر مشتمل ہو سکتے ہیں، ریجن بیسڈ ہو سکتے ہیں، وہ نسل پرستی پر ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے وہ جو ہیں وہ پولیٹیکل آپ کے یا سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. یعنی آپ اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے کہ کسی ایک ہی وہ مقصد ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں، ہماری سوچ ایک جیسی ہو سکتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ آپ کے اسپیکٹس ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگ جو ہیں وہ کسی جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں. اچھا، دین ہم نے یہاں پر نظریہ کی ابتدا یا اوریجن آف آئیڈیالوجی لکھا ہے. اچھا، یہاں پر اوریجن آف آئیڈیالوجی یا نظریہ کی جو ابتدا ہے اس کے بعد سے مراد یہ ہے بیٹا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آئیڈیالوجی یا نظریہ جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر پیدا ہوتا ہے یا بنتا ہے، پنپتی ہے وہ آئیڈیالوجی. ہم نے اس پر جو ہے وہ بات کرنی ہے. اچھا، اب اس میں ہو یہ سکتا ہے کہ کسی جگہ پر اگر ایک ہی مذہب سے یا کامن ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو ان میں بھی آئیڈیالوجی یا نظریہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی جگہ میں کامن لینگویج یا ایک جیسی زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں تو ان میں بھی آئیڈیالوجی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا جو کامن پولیٹیکل پرپز ہے، جو مشترکہ سیاسی مقصد ہے آپ کا، آپ اس کے لیے بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں اور آپ میں آئیڈیالوجی یا نظریہ جو ہے وہ پروان چڑھ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کلچرل ویلیوز، سماجی روایات جو ہیں وہ آپ کی رسوم و رواج جن کے تحت آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اگر وہ بھی کسی جگہ پر کامن پائے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آئیڈیالوجی یا نظریہ جو ہے وہ آپ کا پروان چڑھ سکتا ہے. تو یہ چند وہ کامن چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آئیڈیالوجی جو ہے وہ اوریجنیٹ ہو سکتی ہے یا اس کی ابتدا ہو سکتی ہے. اگر اس میں سے آپ کے پاس کوئی بھی چیز کامن موجود نہیں ہے، ان دیٹ کیس کسی بھی طرح سے آپ میں جو نظریہ یا آئیڈیالوجی ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اچھا، اب اس کی امپورٹنس کیا ہے، کیوں اہم ہے، اس کی اہمیت کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس میں ہم لوگ سمپل ایک بات کر سکتے ہیں کہ جو نظریہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی لوگوں کو ایک مقصد میں اکٹھا کرنے کا کام کرتا ہے.
وہ آپ کو اکٹھا کرتا ہے فار ون پرپس، اور آپ اس پرپس کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے اہم ہوتا ہے، یہ قوموں کو، سوئی ہوئی قومیں جو ہیں انہیں جگانے کا کام کرتا ہے تاکہ وہ اپنے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے جو ہے وہ کام کر سکیں۔ اور جو نیشنز ہوتی ہیں، قومیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ آنے والی نسلوں کے لیے کام کرتی ہیں، اپنے لیے وہ نہیں سوچتی ہیں۔ تو نظریہ آپ کو یہی بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بہتر طریقے سے زندگی گزاریں، تو آپ کو ان کے لیے جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو نظریہ آپ میں اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ مدد فراہم کرتا ہے اس کے حوالے سے۔ اچھا، اب جیسے جیسے ٹائم جو ہے وہ بدلتا چلا جا رہا ہے، ویسے ویسے ہی جو نظریہ ہے اس کی اہمیت میں بھی فرق پڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو نظریہ پاکستان ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ کیا ہے اور یہ باقی لوگوں کے نظریہ سے کس طرح سے فرق ہے۔ ہم نے جب آئیڈیالوجی کی بات کی ہے انٹروڈکشن میں، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان وہ اکیلی ہی کنٹری نہیں ہے جو کہ 20th سینچری میں آزاد ہوئی ہے، بلکہ بہت سارے ملک اس زمانے میں آزاد ہوئے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں ایک بیسک ڈیفرنس ہے جو ہم نے اوپر ذکر کیا، اور وہی ڈیفرنس جو ہے ہمیں یہاں پر بھی نظر آتا ہے۔ پاکستان جو ہے یہ بیسیکلی اسلامک نظریہ کے یا اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق بنایا گیا ہے۔ ہم لوگ ایک پیس آف لینڈ یا زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ہم لوگ سمپل یہ چاہتے تھے کہ ہم چونکہ مسلمز ہیں تو ہم اپنی جتنی بھی زندگی ہے، اپنی لائف جو ہے وہ اسپینڈ کر سکیں اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف اسلام، قرآن اور سنت۔ ہم سنت اور قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے تھے۔ اب اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اصل میں نظریہ اسلام ہے، تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، یہ بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ ہم الگ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں اسلام کے نام پر، تاکہ ہم لوگ اکارڈنگ ٹو دا کوڈس آف اسلام اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اب یہاں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اسلام کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف کنسیڈر کیا ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات مانا ہے، تو اسی لیے تو آپ اس ملک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے تو نظریہ کی بنیاد جو ہے وہ دین ہے، ریلیجن ہے، اور وہ اسلام ہے۔ آپ اکارڈنگ ٹو اسلام اپنی زندگیاں گزارنا چاہ رہے ہیں، تو اسی لیے ہم لوگ اپنے لیے الگ ایک وطن بھی چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اپنی زندگیاں ایک بہتر طریقے سے جو ہیں وہ گزار سکیں۔ اچھا، اب نظریہ پاکستان جو ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اسے نظریہ اسلام کہتے ہیں تو پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس آئیڈیالوجی میں آتی ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ تاریخی پس منظر یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے نظریہ پاکستان کا۔ اب قائد اعظم جو ہیں، آپ کے بک میں جو ہے ان کی ایک کوٹیشن، ان کا ایک فرمان جو ہے وہ کوٹ کیا گیا ہے، لکھا ہوا۔ انہوں نے کہا جی پاکستان اسی دن معرض وجود میں آ گیا تھا جس دن جو ہے وہ پہلا ہندو مسلم ہوا تھا۔ اب ایک اور بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اگر کسی بھی طرح سے قوم یا نیشن کی کوئی بھی ڈیفینیشن لے کے آئیں تو مسلم قوم جو کہ سب کانٹیننٹ کا حصہ ہے، وہ ہر ڈیفینیشن کے لحاظ سے ایک سیپریٹ، ایک الگ نیشن ہے۔ اور جب یہ ایک الگ نیشن ہے تو اس نیشن کو ڈیفینیٹلی اپنے لیے ایک الگ کنٹری چاہیے، اور ہر صورت میں آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو آپ لوگوں کے ایک الگ زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ دے دیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو اسلام اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزار سکیں۔ اچھا، اب ہم لوگ جو ہیں وہ مذہب سے بندھے ہوئے ہیں، ہم لوگ کوئی بھی کام مذہب سے آزاد ہو کے نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ایسا کوئی رویہ اپناتے ہیں تو ایسی صورت میں ان دیٹ کیس ہمارے لیے بینگ اے مسلم جو ہے وہ رہنا تھوڑا سا
مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم مسلمز ہیں، تو ہم لوگ اگر کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جو اکارڈنگ ٹو اسلامک ویلیوز یا ٹریڈیشنز نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے لیے ذرا مشکل معاملات جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی، ہم لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو نظریہ پاکستان ہے اس کی اساس یا بیسز آف آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہیں۔ اچھا، اب یہ بنیاد، اساس یا جو بیسز ہوتی ہیں، اصل میں آئیڈیالوجی جو ہے وہ اسی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر آئیڈیالوجی کی بنیاد مضبوط ہے، بیسز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں، تو ان دیٹ کیس وہ آئیڈیالوجی، وہ نظریہ، وہ کسی صورت وینش نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا۔ اور یہی پاکستان کے نظریہ کے ساتھ ہے۔ ہماری چونکہ بنیاد اسلام ہے، اسلامک بنیادیں ہونے کی وجہ سے ہمارا جو نظریہ ہے وہ اب تک قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، کیونکہ آپ اسلام کے اصولوں کے خلاف تو کسی اسلامک کنٹری میں کوئی کام کر نہیں سکتے ہیں۔ اچھا، ہم نے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نظریہ پاکستان ہے اس کی بیسز میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ عقائد اور عبادات ہیں، بلیفس اینڈ پریئرز ہیں۔ اب یہ جو بلیفس اینڈ پریئرز ہیں یہ اسلام کا باقاعدہ حصہ ہیں، پلرز ہیں، یہ اسلام کے ستون ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے جو ہیں وہ بلیفس پر عمل کرنا ہے کہ اسلام کے بیسک بلیفس یا اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا اسلامی عقیدہ توحید، وننس آف گاڈ۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ اب یہ جو وننس آف گاڈ ہے، جب ہم لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جو اس ساری کائنات کا جو سسٹم ہے اس کو چلاتی ہے، اور اگر یہ سسٹمیٹیکلی وداؤٹ اینی ایرر سموتھلی رن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جو اس کو کمپلیٹلی کنٹرول میں رکھے ہوئے اور وہ اس کو جو ہے وہ چلاتی ہے۔ تو ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ وننس آف گاڈ جو ہے وہ ہمارا بیسک بلیف ہے۔ اب ہندوز میں اور ہم میں یہاں پر فرق ہے۔ ہم وننس آف گاڈ میں بلیو کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیر آر مینی گاڈس اینڈ گاڈسز فار ایوری پرپز۔ ہر کام کے لیے، ہر ورک کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک الگ خدا ہے، دیوتا ہے یا دیوی ہے۔ تو ہمارا پہلا جو اختلاف ہے، جو ڈفرنس ہے، وہ یہیں پر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ ون، بلیف ان پروفٹہڈ، رسالت پر ایمان، رسولوں پر ایمان رکھنا۔ اب یہ جو بلیف ان پروفٹہڈ ہے یا رسولوں پر ایمان ہے، اس میں ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام، رسول، نبی اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بھیجے ہیں، ان سب پر ایمان رکھنا جو ہے وہ اسلام میں آپ پر فرض ہے۔ آپ تفرقہ، ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی بھی نبی پر ایمان لانے سے گریز کرتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں رہتے ہیں، دار اسلام میں نہیں رہتے۔ تو ہمارے لیے تمام انبیاء پر ایمان رکھنا، تمام پروفٹس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ہدایت، رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، ہمیں ان سب پر ایمان رکھنا ہے، تبھی ہم ایک مکمل مسلم ہو سکتے ہیں۔ دین بلیف ان دا ڈے آف ججمنٹ، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ ہمارے لیے اس چیز پر ایمان رکھنا ضروری ہے، دنیا ایک دن ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک دن آخرت کا میدان، حشر کا میدان لگائیں گے، ایک ڈے آف ججمنٹ ہوگا جس میں آپ کو اپنے کیے ہوئے تمام کاموں کا حساب جو ہے وہ اللہ کو دینا پڑے گا۔ ہمارا ایمان اس پر ہے۔ دین بلیف ان دا لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ اچھا، یہ بڑا اہم ہے کیونکہ دنیا کے بہت سارے ریلیجنز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو زندگی یہاں گزار لی، مر گئے تو جانوروں کی طرح آپ کا حساب ہوگا، آپ کی زندگی یہاں ختم ہو گئی، آپ کی روح کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم بھی یہاں سے چلا گیا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن
اسلام یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے آپ کو پیش کیا جائے گا، جہاں پر آپ کو اپنے ہر کیے ہوئے کام کا حساب جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھنا ہوگا، پیش کرنا ہوگا، اور اس کے اکارڈنگلی ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آپ کا فیوچر کیا ہوگا۔ دین فرشتوں پر ایمان، بلیف ان اینجلس۔ اچھا، یہ جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اکارڈنگلی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذمے لگائے ہیں وہ یہ قیامت تک جو ہے وہ پرفارم کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا ایک بلیف ہے۔ ہم کسی بھی صورت یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ جو ہے وہ اپنی سوچ، اپنے دماغ، شعور کو استعمال کرتے ہوئے کام کرتا ہے۔ یہ اللہ کے، آپ کہہ سکتے ہیں ماڈرن ورڈز میں کہ یہ اللہ کے روبوٹس ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک دفعہ پروگرام کر دیا تو اکارڈنگ ٹو دیٹ پروگرامنگ یہ لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور کائنات کا جو سلسلہ وہ چل رہا ہے۔ دین ہم لوگوں نے ایک اور جو بیسک بلیف ہے اسلام کا اس کے بارے میں ذکر کرنا ہے، ڈیوائن بکس، الہامی کتب پر ایمان رکھنا۔ یہ جو الہامی کتب ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں زمین پر اپنے انبیاء کے ذریعے گزاری ہیں فار دا گائیڈنس آف پیپل، لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہمیں ان پر بلیو کرنا ہے کہ یہ کتابیں ورڈ آف گاڈ ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں۔ اب اگر آپ ان میں سے کسی بھی کتاب کے بارے میں شک یا کسی شبے کا اظہار کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا آپ اس میں کام کرتے ہیں، تو اس کیس میں آپ کا دین جو ہے وہ مکمل یا کامل نہیں رہتا ہے۔ تو ہمیں ہر صورت میں یہ ماننا ہے کہ جو بکس، جو ڈیوائن بکس، الہامی کتب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں وہ زمین پر اتاری گئی ہیں اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے پروفٹس کے ذریعے، وہ فار دا گائیڈنس آف مین کائنڈ ہیں، انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہیں، وہ حق ہیں اور اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں۔ بعد میں سوائے قرآن کے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کی ہیں، لیکن وہ ایک الگ ایشو ہے۔ اچھا بچوں، ہم نے جو ہے وہ آج آپ کا جو پہلا ٹاپک ہے اکارڈنگ ٹو یور یونیک نوٹس، کیونکہ یہ جو یونیک نوٹس ہیں اس میں کویسچن وائز آپ کو ٹاپکس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں جو آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کریں گے، جو آپ کی کافی مدد کریں گے پیپر جو ہے وہ ایگزام کی پریپریشن کے لیے، اس کی تیاری کے لیے، تو آپ کو اسی کے اکارڈنگلی کام کرنا ہے۔ تو پہلا ٹاپک کا ایک پہلا حصہ جو ہے فرسٹ پورشن، اس پر ہم نے اس لیکچر میں جو ہے وہ بات کی ہے۔ اب ہم لوگ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں اسی ٹاپک کا جو اگلا پورشن ہے اس پر بات کریں گے۔ اب دوبارہ جو ہے ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اسی ٹاپک کے اگلے حصے کے ساتھ۔